बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सवाल। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, आज टॉप स्टोरी के हवाले से बात करेंगे। बानी पीटीआई की दाएं आँख में CRVO एक डिजीज़ तशखीस हुई है और असदुल्ला खान साहब जो हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये जो खबर है उन्होंने ब्रेक की। उसके बाद आज अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को मुलाकात के लिए बुलाया गया। जब वो अकेले गए तो खान साहब ने उनको मुलाकात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने उनको वापसी भेज दिया है। और वादी तीरा के हवाले से बात करेंगे कि आज अपना ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वादी तीरा में मामूल के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। और ख़ास तौर पे उन्होंने सुहेल खान अफरीदी के हवाले से बात की। और सुहेल खान अफरीदी के हवाले से बात करें तो उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर वादी तीरा में ऑपरेशन ना रोका गया तो फिर जो हमसे होगा हम वो करेंगे, यानी वो मुज़ाहमत की बात कर रहे हैं। और बानी पीटीआई की सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। आज मेरे पैनलिस्ट में साबिक गवर्नर पंजाब, मारूफ कानूनदान और मेंबर कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही उनके डॉक्टर मंसूर खान खरल साहब जो सीनियर सियासतदान हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं पहला सवाल सरदार लतीफ़ खोसा साहब से करूंगा। सरदार साहब, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई की तबीयत के हवाले से हम बात करें तो एक खबर ब्रेक की गई कि उनकी दाएं आँख में CRVO एक ऐसी बीमारी तशखीस हुई है। डॉक्टरों की जानिब से बताया गया कि अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया गया तो इनकी बीनाई जो है वो मुतासिर हो सकती है। सरदार साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, ये फिस्तायत की इंतहा है। 100 दिनों से हमें मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। ये न सिर्फ अदालत आलिया के फुल बेंच की हुक्म अजूली है, क्योंकि ये जब फैसला किया था तो उनके सरकार की नुमाइंदगी भी मौजूद थी, सुपरिटेंडेंट जेल की भी नुमाइंदगी मौजूद थी, सूबाई हुकूमत की भी मौजूद थी, मरकजी हुकूमत की भी मौजूद थी। और ये तय पाया था कि मंगल वाले दिन जो है ये फैमिली मुलाकात होगी और जुमेरात वाले दिन जो है वकला की, और वकला की तो खैर हर वक्त हो सकती है, लेकिन ये सियासी उनके जो साथी हैं उनकी कायदीन की मुलाकात होगी। लेकिन हाई कोर्ट के इस फुल बेंच के फैसले के बावजूद जो के साथ ले जाया जाता है, ना तो खानदान को, बहनों को ना मुलाकात करने की इजाजत दी गई जाती है, 100 दिन हो गए, और ना ही उनकी फैमिली के दीगर अफराद से, ना ही उनके बेटों से उनको फोन पर, टेलीफोन पर बात करने की इजाजत है, और ना ही उनके जो है वकला को इजाजत है मुलाकात की, और ना ही उनके जो साथी हैं, जो सियासी कायदीन है, उनकी भी मुलाकात, पार्टी के जो अहदेदारान है उनको भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। सो ये जो खबर ब्रेक की गई है, बिल्कुल हमें तशवीश है और बहुत शदीद किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे। मैंने खुद रेड की थी जिसमें उन्होंने पाबंद किया था वफाक को भी और सूबे को भी और जेल अथॉरिटीज़ को भी कि इनकी सेहत के बारे में जो है मुकम्मल इन्हीं की तशफ़ी के मुताबिक जो है मुआलिज उनका मुआयना करेंगे और उनकी जो है तसल्ली करवाई जाए और उनका इलाज मुआवजा जो भी दरकार हो उसमें कोई कसर रवाना रखी जाए, क्योंकि ये जेल मैनुअल भी यही कहता है, हमारा कानून भी यही कहता है, हमारा आइन भी इसी चीज़ का मुतकाज़ी है, और बैनुल अक़वामी जो कवानीन है जिस पे हमने खुद पाकिस्तान सिग्नेटरी है उसका भी यही तकाजा है। ह्यूमन राइट्स में भी जो है वॉच डॉग जो है उन्होंने भी ये कंसर्न जाहिर किया है। और अगर इस तरह से ये पिम्स के डॉक्टर ले जाकर और ये इस तरह की रिपोर्टें जो ऑल इज वेल की, ओके की लेते रहे हैं, हमारे उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और हम यही चाहते थे कि जो है शौकत खानम अस्पताल के जो डॉक्टर, जो मुआलिज हैं, जो उनके मोतमिन हैं, जो जिनके पास वो उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, ये उसकी रोशनी में उनका जो है मुआयना भी करवाया जाए, उसका जो है
मुलाकातें भी करवाई जाए और उनका इलाज भी जो है बर वक्त और करवाया जाए। अगर खुदा न खास्ता उनकी बीनाई को कोई होता है तो यकीनन इसकी जवाबदेह जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी या जो भी इन कंट्रोल है जेल अथॉरिटीज, ये उन सारों पर जो है यकीनन जिम्मेवारी होगी और कौम इसका हिसाब भी लेगी और हम भी इसका जो कानूनी चाराजोई होगी, चाहे मुकामी तौर पर हो चाहे बैनुल अक़वामी तौर पर हो, हम जो है इसकी नालिश हर फोरम पर करेंगे। इंसानी हकूक की जितनी तंजीमें हैं हम उनको भी सेंसिटाइज करेंगे, चाहे पाकिस्तान की हैं चाहे वो बैरूनी है, और हम हर कीमत पर कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान की दिलों की धड़कन है, जो दरअसल जो डिफेक्टो वजीर आजम पाकिस्तान है, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को जो मैंडेट दिया था अवाम ने, 2/3 से ज्यादा मैंडेट 180 सीटें जीतने वाला जो है इमरान खान उसको पाबा सलासल किया हुआ है और 17 सीट्स जीतने वाला वो वजीर आजम बना रखा है। ये तो नॉर्थ कोरिया बना दिया है इन्होंने, ये तो बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया है, ये सिविल मार्शल लॉ बना के रख दिया है। ये ना तो आइन की इस वक्त जो है कोई हैसियत रह गई है, ना कानून की हैसियत है और ना ही अदलिया के अहकामात को माना जा रहा है। ये फिसाइयत की इंतहा है जिसका पाकिस्तान की आवाम इंशाअल्लाह जरूर मुहासबा करेगी। ठीक है सरदार साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर मंसूर खान खरद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जब बानी पीटीआई की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, तो उसके बाद उन्होंने बीमारी का कहा कि उनकी जो प्लेट लिस्ट है उसके हवाले से बाकी चीज़ें वहाँ सामने आई, तो बानी पीटीआई ने उनको इलाज के लिए यानी जाने का हुक्म दिया। तो आज बानी पीटीआई की खुद दाईं आँख मुतासर हो चुकी है और डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि अगर इनका प्रॉपर इलाज ना करवाया गया तो इनकी जो बीनाई है वो मुतासर हो सकती है। आप सियासतदान होने के नाते क्या कहना चाहेंगे कि बानी पीटीआई को उसकी सेहत के हवाले से मुकम्मल हक देना चाहिए, क्योंकि जो अडियाला जेल के हुकाम हैं वो कह रहे हैं कि अडियाला जेल के अंदर ही जो उनकी ट्रीटमेंट है होनी है, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर आरिफ है टिम्स के उनकी जानिब से कहा गया है कि इनका जो प्रॉपर इलाज है वो हॉस्पिटल में होगा। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सरदार लतीफ साहब को सलाम पेश करता हूँ, हमारे सीनियर लीडर हैं। ब्रदर, ये इस वक्त फस्तायत की हुकूमत है। जब इमरान खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, पक्का सच्चा मुसलमान और पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी के साथ साथ पूरी दुनिया की तर्जमानी करने वाला वाहिद शख्स है जिससे पूरी दुनिया में आलम इस्लाम के जो मुखालिफ लोग हैं वो डरते हैं। आज इमरान खान जो कैद काट रहा है ये इंटरनेशनल एजेंडा है। गजा में जो कुछ हो रहा है, आज इमरान खान को एक ट्वीट करने के लिए नहीं दिया जाता। क्यों? इनका ये सारा ड्रामा इमरान खान ने खोल के रख देना है। इमरान खान वो सच्चा लीडर है जिसको दबाने के लिए ये सब हथकंडे हो रहे हैं। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को लताड़ के रख दिया है। पूरे पाकिस्तान में किसी कोई आवाज नहीं बाकी रही। उलमा को ले ले, सियासतदानों को ले ले, अदलिया को ले ले, जुडिशरी को, हमारी जो जुडिशरी का जो हाल किया है दुनिया में कहीं ऐसी नहीं है। पहले हम कहते थे कि हमारी जुडिशरी इफेक्टिव नहीं है या इसमें कुछ कमी कोताहियां हैं, लेकिन अब तो हमें नजर आ रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है। कोई इंसाफ की नाम की चीज नहीं है। कोई एक जो सिंपल जो एक जेलर है वो अदलिया के, आला अदलिया का हुक्म नहीं मानता। इमरान खान की 2 माह से या इससे भी ज्यादा टाइम हो गया मुलाकात नहीं दी जा रही। अब उनकी सेहत का मामला है, आप देख लें कि मेन जो आरटी है, ब्लड सप्लाई जो आंख को आती है उसमें ब्लॉकेज आ गई है। अल्लाह ना करे ये 100% ब्लॉकेज आ गई तो आंखों की बिनाई चली जाती है और ये इंतहाई खतरनाक चीज है। ये खान साहब को हमसे दूर कर रहे हैं। हमें अवाम में इंतहाई ज्यादा तशवीश है। जब नवाज शरीफ बीमार था तो पूरे पाकिस्तान में खान साहब ने खुद आके कहा था कि मुझे कोई इतराज नहीं, इसको बाहर भेज दे, और इमरान खान ने खुद इसको जाने की इजाजत दी थी। काबीना में फैसला हुआ था। आज ना कोई काबीना है ना कोई असेंबली है, सब वन मैन शो चल रहा है। इस हुकूमत में ये ऐसी 2 टके की हुकूमत है जो कुछ भी नहीं कर सकती और ये सिर्फ अपने आकाओं, जो बाहर आका बैठे हैं बड़े बड़े, जिनकी आजकल बड़ी मीटिंग हो रही है गजा के ऊपर, उन्हीं के हुक्म के अहकामात, उन्हीं के अहकामात मानते हैं।
آج عمران خان ہوتا تو یہ غزہ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے، یہ کم از کم آواز ایک مضبوط آواز ہوتی اور بتاتا وہ کیا ہو رہا ہے. اور اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا، 2022 میں بتا دیا تھا کہ یہ فلسطین کو مارنے جا رہے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. آج وہی کچھ ہو رہا ہے. کہاں گئی غزہ کی آزادی؟ کہیں بھی غزہ کا نام نہیں ہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے کہ حماس کو ہم نے اسلحہ اس سے چھیننا ہے، حماس کو ختم کرنا ہے، طاغوت ایک کرنا ہے. کیا ایسے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں سردار لطیف خود صاحب کی جانب جاؤں گا. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو کہ وزیر ہیں ہمارے وفاقی اپنا خواجہ آصف صاحب، آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وادی تیرہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وادی تیرہ کے اندر جو نقل مکانی کی جا رہی ہے اس کا یعنی یہ معمول کی چیزیں ہیں. اور وہاں پہ سہیل خان افریدی نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر وادی تیرہ میں آپریشن نہ روکا گیا تو پھر ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے حکومت کے حوالے سے سردار صاحب؟ دیکھیں، حکومت اتنے جھوٹ بولتی ہے. اور خواجہ آصف جس کا آپ نام لے رہے ہیں، وہ کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. وہ اسمبلی میں یہ الفاظ بہت تسلسل سے اور تواتر سے دہرایا کرتے تھے. اب میں انہی کے لیے کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آپ ریحانہ ڈہار سے الیکشن ہارنے کے بعد، بری طرح ہارنے کے بعد، آپ فارم 47 کے ذریعے سے پیداوار ہیں. آپ کس منہ سے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں گھس بیٹھیے بن کے فارم 47 کے، اور آپ کیسے وزیر دفاع بن کے اور اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور اس طرح کا زہر اگلتے ہیں. خدارا ایک تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تو 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوا میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، اور میرے ساتھ والے حلقے سے، لاہور ساتھ والے حلقے سے محترم نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں. میرے قریب والے حلقے سے جو ہے شہباز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں، مریم نواز صاحبہ ہاری ہوئی ہیں، اور یہ سارے ماشاءاللہ دبنگ طور پہ وزیر اعظم بھی بنے بیٹھے ہیں، وزیر دفاع بھی بنے بیٹھے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بنے بیٹھے ہیں. تو یہ جو تیرہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں جو آپریشن کیا جا رہا ہے، دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت نے خود ایک جو ہے ایک بہت بڑا جرگہ بٹھایا تھا، اور اس میں ساری جماعتیں موجود تھیں، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو ہے گفت و شنید بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جائے. آپ اگر اس طرح سے جو افغانی ہیں، آپ پاکستان میں جن کے بیسیوں سالوں سے جو یہاں رس بس رہے تھے، یہاں انہوں نے شادیاں کی، یہاں ان کے بچے پیدا ہوئے، یہاں وہ زیر تعلیم تھے، یہاں ان کے کاروبار تھے، یہاں آپ نے سارا کچھ، انہوں نے آپ کی معیشت کو اٹھایا، آپ نے ان کو دھکے مار کے نکالا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خوش اس طریقے سے کوئی کسی کو جو ہے اس طرح سے جو ہے ان کو مہاجر بنایا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، جبکہ وہ پیدا یہاں ہوئے، پڑھے یہاں. اور پھر جو آپ نے ماشاءاللہ جو ایک سپر پاور کی غلامی میں آپ مکمل طور پر چلے گئے، اور آپ نے نہ صرف یہ، آپ نے اپنی معدنیات ساری کی ساری جو ہے لیتھیم سمیت آپ نے ان کے پاس گروی رکھ دی امریکہ کے پاس، اور پھر آپ وہاں آپریشن کر کے خالی کر کے وہاں آپ مائنز جو ہے ان کو دے رہے ہیں، آپ ان کو ڈھاتے ہیں، آپ کی جو ہے زمین کی دولت جو ہے وہ آپ ان کو امریکہ ان کو دے رہے ہیں. آپ کرپٹو کرنسی ان کے داماد کی جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. آپ نے تو ایک جو سب سے بڑا قاتل ہے دنیا میں، جس نے جو ہے غزہ میں اور فلسطینیوں کا قتل عام کیا، یہ اسرائیل نے صرف نہیں کیا ہے، اور اس میں امریکہ بالکل پوری طور پر مکمل طور پر شامل اور شریک رہا ہے. آپ نے اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا، جس نے وینزویلا پر حملہ کر کے اور ان کی تہس مار کر اور ان کے صدر کو اور اس کی بیگم کو اغوا کر کے جو ہے اپنی جیلوں میں رکھا ہوا ہے، جو گرین لینڈ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس نے ایران پر B-52 بمباری کر کے جس نے ایران کو جو ہے زیر نگی کرنے کی کوشش کی. تو یہ تیرہ میں جھوٹ بولتا ہے.
یہ جو خواجہ آصف ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ باقاعدہ انخلا ہو رہا ہے. اس لیے جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور خیبر پختونخوا کے عوام میں بڑی زیادہ سراسیمگی اور بہت زیادہ غم و غصہ ہے. یقین کریں قومی اسمبلی میں جو ادھر کے ممبر ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ جو جتنا ہمیں داستانیں بتاتے ہیں اور جو وہ سناتے ہیں کہ یہاں کیا ظلم اور روا رکھا جا رہا ہے، ڈرونز مارے جا رہے ہیں وہاں، ان کو جو ہے بے گھر کیا جا رہا ہے، بے دخل کیا جا رہا ہے ان کو باقاعدہ، اور یہ کہتے ہیں جی یہ پروپیگنڈا، یہ جھوٹ ہے. وہ بھائی ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ذرا دنیا کے کسی جو ہے نیوٹرل اس کو آبزرور کو بھیج کے دکھا دیں، آپ کو نظر آئے گا کہ قافلے کے قافلے جو ہے جس طریقے سے یہ جب مائگریشن ہوئی تھی یا پارٹیشن ہوئی تھی تو انڈیا اور پاکستان کی جس طرح سے قافلے آ رہے تھے اسی طرح سے وہاں سے قافلے جو ہے وہ نکل رہے ہیں تیرا سے، وادی تیرا سے. تو وادی تیرا کو تو آپ نے کسی اور کے حوالے کر دیا ہے. یہ آپریشن کی آڑ میں آپ نے اگر معدنیات نکالنی ہے، آپ نے لیتھیم دینا ہے کسی ودیشی آقاؤں کو، تو جو غلامی آپ کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھیں شرم نہیں آتی ہے کہ یہ 20 نکال یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، یہ جو ہے جو پی او پی بینک آف پنجاب میں کہتا ہوں یہ بورڈ آف پیس جو سو کالڈ بنایا ہے، اس میں یعنی شہباز شریف نے جمپ مار کے بیٹھا ہے، گھس بیٹھیا وہاں جو ہے، اور وہاں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی غلامی کر کے اسرائیل کو. ٹھیک ہو گیا سردار صاحب آپ کا پوائنٹ. حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے وہاں جو ہے اپنی فورسز بھی بھیجیں گے. تو یہ اگر پاکستان کی جو ہے حکومت کرنے جا رہی ہے تو یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر سارے پاکستان کو جو ہے فکر مند ہونا چاہیے. اوکے سردار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر صاحب کی جانب جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ غزہ بورڈ آف پیس کے حوالے سے میں بات کروں تو پاکستان نے باقاعدہ طور پہ شمولیت اختیار کر لی ہے اور دفتر خارجہ کی جانب سے پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے، اور بعض ممالک ایسے ہیں جنہوں نے وہاں پہ جو شمولیت ہے وہ اختیار نہیں کی، اور امریکہ کی جانب سے ایک دھمکی لگائی گئی ہے کہ اگر جو بھی ملک اس بورڈ میں شامل نہیں ہوگا اس کے اوپر ہم 200% ٹیرف لگا دیں گے. کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب اس پہ؟ امریکہ اس وقت انٹرنیشنل گنڈا ہے اور وہ تمام لوگوں تمام دنیا کو تھریٹ کر رہا ہے. اس وقت وہ دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، دنیا کے امن کے لیے. تو پاکستان کو سب سے پہلے یہ سارا جو معاملہ تھا اسمبلی میں، چاہے یہ فارم 47 کی پیداوار اسمبلی تھی تو سارا اس میں بحث کی جاتی، اس میں عوام کو بتایا جاتا، پھر عوام کی رائے لی جاتی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک خان صاحب سے ڈر کر عمران خان کی سچی آواز کو دبانے کے لیے یہ لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان پورا گروی رکھ دیا ہے. اور میں آج بھی اپیل کرتا ہوں کہ خان صاحب کی بہنوں کو خان صاحب سے ملنا دیا جائے. ہمیں بہت تشویش ہے ان کی صحت کے معاملے میں، اسپیشل ان کی آنکھوں کے معاملے میں. ان کو ملنے دیا جائے اور ان سے تاکہ ہمیں ایگزیکٹ پکچر پتا چلے، اور ان کا پراپر علاج کرنا چاہیے جہاں بھی جو اچھا فورم ہے. اگر یہ انجیکشن جو لگنے ہوتے ہیں یہ تھیٹر کے بغیر نہیں لگ سکتے، آپریشن تھیٹر کے علاوہ، خدا نہ خواستہ کوئی انفیکشن ہو جائے. تو اس لیے ہم پھر پوری قوم ہمارے ساتھ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. پوری قوم اس وقت تشویش کا اظہار کر رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا پراپر علاج ہونا چاہیے، جہاں بھی ہو ان کا پورا علاج کرنا چاہیے. جیل شیل والا ڈرامہ بند کر رہے ہیں، اور یہ ان کی جو غیر قانونی غیر آئینی اور ان کا اغوا ہے، یہ جو ان کی جو انہوں نے گرفتاری کی ہوئی ہے، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اور پاکستان کا واحد ایک پاکستان پورے عالم اسلام کا واحد لیڈر ہے جس کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اور تمام دنیا اس کو فالو کرتی ہے. اتنا بڑا لیڈر پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. تو دوسری بات یہ آپ نے پیس بورڈ کی بات کی ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے، اور یہ فلسطینیوں کے اوپر قبضہ کرنے کی مکمل ایک سازش ہے. ہم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ مشتاق غنی صاحب سینیٹر صاحب نے کہا تھا نا، جب میں غزہ میں گیا ہوں تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف ہمارا اپنا آدمی ہے. تو آج اس نے ثابت کر دیا کہ یہ انہی کا اپنا آدمی ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہے. اور یہ ہم اس کی بھی بھرپور پرزور مذمت کرتے ہیں جو ہم دنیا ساری اس سے اوائڈ کر رہی ہے اور ہم بھاگے بھاگے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. وہ خدا کے بندو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو امریکہ سے تم لوگوں کو کیا ملنا ہے؟ امریکہ کبھی کسی کے ساتھ رہا ہے؟ کبھی امریکہ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے؟ امریکہ اپنے مفاد کی گیم کھیلتا ہے. امریکہ اور اسرائیل ایک ہی چیز ہے. اور آج ہم دیکھیں جی اسرائیل نے کم و بیش 6 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ذبح کیا ہے، اور آج
اسرائیل بھی وہیں بیٹھا ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم بھی وہیں بیٹھا ہے. اس سے بری پکچر پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اور کیا دیکھنی تھی. ٹھیک ہو اور میں پھر اس کی زور مذمت کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں سردار صاحب کی جانب جاؤں گا. سر یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں محمود خان اچکزئی بھی واضح طور پہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں اور انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے وہ ہر صورت ہوگا. اور سہیل خان افریدی جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے تھے، پہلے پنجاب پھر اس کے بعد کراچی گئے اور سندھ میں وہاں پہ جو لوگوں نے انہیں جو ویلکم کیا، اور جو 8 فروری کا احتجاج ہے اگر اس پس منظر کو دیکھا جائے تو حالیہ رانا ثناء اللہ کے بیان کے مطابق کہ 5 بڑوں میں مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن جو قومی ڈائیلاگ کا سسٹم چلایا گیا تھا وہاں پہ نہ حکومتی ارکان تھے نہ اپوزیشن کے لوگ تھے. اور کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت واضح طور پہ یہ بتا چکی ہے کہ اگر 8 فروری کا احتجاج ہوا تو پھر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اس طریقے سے آئیں گے جیسے ہم 26 اکتوبر کو آئے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس 8 فروری کے احتجاج میں پی ٹی آئی کے کارکنان کا نقصان ہے، پارٹی کا نقصان ہے، یا پھر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا اس میں؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ پاکستان کا نقصان ہے. یہ دھرتی ماں کا کوئی دشمنی ایسا بات سوچ سکتا ہے جو حکومت کے اکابرین جو بار بار بہت بڑی چھوڑتے ہیں، بڑی لمبی دھمکیاں دیتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. عوام کو کیڑا مکوڑا نہیں ہے. عوام جو ہے وہ فیصلہ دے چکی 8 فروری 2024 کو، اور عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت ہیوی مینڈیٹ دیا تھا، آپ نے کیوں اس کا حفاظت نہیں کی، آپ نے کیوں اس پر ڈاکہ پڑنے دیا. ہم عوام کو جواب دیں. اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے اور یہ دوسری برسی آ چلی ہے 8 فروری 2024 کے بعد، یہ دوسرا سال آیا جاتا ہے اور جوں تک بھی رینگی ہے فسائیت الٹا جو ہے اس کو منہدم کرنے کے لیے اس پر جو ہے ایک لیجیٹیمیسی کا جو ہے خول چڑھا کر ایک بلڈوز کر رہی ہے ہر چیز کو. تو یہ آئین کو بھی انہوں نے منہدم کر دیا گیا ہے. انہوں نے جو ہے آئین کے ایک ستون عدلیہ کو اپنی غلامی میں لے لیا، ایگزیکٹو کے تابع کر دیا ہے. انہوں نے جو ہے آزادی، عدلیہ کی آزادی چھین لی ہے. اور انہوں نے جو ہے آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن بھی انہوں نے اپنی بادی اور لوڈی بنا لیا ہے. انہوں نے جو ہے پارلیمان کو بے توقیر بنا کر بالکل ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بھی نہیں رہنے دیا ہے. اور اس وقت فسطائیت کی یہ عالم ہے کہ حکومت کے تو پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں. ان کو عہدے ضرور مل گئے ہیں لیکن اختیار انہی کے پاس ہے جو اس ملک کے ساتھ 75 سالوں سے جو تماشا چل رہا ہے. لیاقت علی کے قتل کے بعد جو پہلا وزیر اعظم تھا اس کو قتل کیا اور قاتل کو بھی مار دیا گیا. سہروردی جو دوسرے وزیر اعظم تھے ان کو بھی ایبڈو لگا کر نکال دیا گیا اور بیروت کے ہوٹل میں ان کی پراسرار طریقے سے موت واقع ہوئی. پھر سول بیوروکریسی آئی اور اس کے بعد ملٹری بیوروکریسی آ گئی جو تاج برطانیہ کی آخری وقت تک وفادار رہی، جن کا ایک دن بھی قائد اعظم کے ساتھ ہم نوا ہو کر پاکستان کی آزادی کی تحریک میں کوئی ذرا برابر بھی ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی. وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے اور پھر 22 خاندانوں کو جو ہے سارا پاکستان کی دے دی، جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو سیکیورٹی رسک قرار دے کر ان پر بین تھا کہ ان کا نہ تو کسی اخبار میں نام آ سکتا تھا نہ ٹی وی تو خیر اس وقت تھا بھی، شاید پی ٹی وی اگر تھا تو تھا، اس پہ بھی نہیں آ سکتے تھے تو ان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، نہ کوئی تصویر آ سکتی تھی. پھر بھٹو کو انہوں نے پھانسی دے دی اور قتل کر دیا، وہ ابھی ساری قوم کے سامنے ہے. پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا. اس کو بھی جو ہے جو بھی عوامی نمائندہ اس طریقے سے آتا ہے، بدقسمتی سے ہماری فسطائیت جو ہے اپنا عروج پر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اب عمران خان کو پابا سلاسل کر کے ان کی آنکھیں بینائی کو ختم کرنے کے جو ہے در پہ ہے. لیکن عمران خان ایک مرد آہن ہے، وہ نہ تو ملک چھوڑ کر جائے گا. اس نے خود مجھے کہا، اس نے کہا نہ تو میں اس ملک کو چھوڑ کر جاؤں گا، میرا مرنا جینا یہی ہے، نہ میں ڈیل کر کے ان چوروں ڈاکوؤں کی طرح سرور محل میں جاؤں گا.
اور میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کے رہوں گا، بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی مجھے کیوں نہ دلائیں۔ تو اس لیے عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور وہ سول سپرمیسی کو مسلم کر کے رہے گا، وگرنہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی اپنے کسی کیے ہوئے کی، میں نے ساروں کی وکالتیں کی ہیں، شریفوں سے لے کر زرداریوں سے لے کر اب عمران خان کا میں یقینی بات پر کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے۔ یہ اس کو اگر امین اور صادق کا خطاب سپریم کورٹ نے دیا تھا تو وہ پر وقت اور صحیح دیا تھا، باقی دو کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں ان کا وکیل رہا ہوں، مناسب نہیں ہے میں ان کے بارے میں کوئی بات کروں، لیکن عمران کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ تو ایسا شخص جو دیانتدار بھی ہو، اور دیانتداری کا یہ عالم ہے کہ جب جمائمہ اس سے طلاق لے رہی تھی تو جج نے کہا کہ فیملی جج نے کہ یو آر انٹائٹلڈ، عمران خان کو مخاطب ہو کر کہ تم اس کے بلینز آف پاؤنڈز جو آدھی جائیداد ہے جمائمہ کی، تم قانونی طور پر اس کے حقدار ہو۔ تو عمران خان نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ اے ٹائم آؤٹ آف اٹ، مجھے کوئی اس کا چیز نہیں چاہیے، اور اس نے کہا کہ جج نے کہ یہ اپنے تمہارے بیٹے بھی رکھنا چاہتی ہے، اس نے کہا ٹھیک سو، اور پھر وہ جج کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ جمائمہ کو کہتا ہے کہ why are you seeking divorce from such a noble man، جس کا جو تمہاری ایک ڈھیلا پائی نہیں رکھنا چاہتا، ورنہ میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا جو اربوں کی گربوں کی جائیداد چھوڑتا ہو، تو تم اس سے کیوں طلاق لے رہی ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے عوام کی جا کر خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پاکستان نہیں چھوڑ سکتا، اور میں پاکستان میں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سردار صاحب، ٹائم کی قلت ہے۔ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ ہے آپ کے پاس، میرا آخری سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی پاپولر ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی رہا کیوں نہیں ہو رہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بانی پی ٹی آئی اس لیے رہا نہیں ہو رہا ہے کہ تبھی انہوں نے اپنی عوام کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو وائلنس اور تخریب کاری کا مشورہ نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ آئین و قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے ووٹر کو کہا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ اس کے ادارے ہمارے ہیں، اور ہم نے کسی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، ہم نے لڑنا نہیں ہے۔ اس لیے آج تک ہم مار کھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر۔ ٹھیک ہے، اگر یہ خان صاحب کہتے کہ ٹیٹ فار ٹائٹ تو شاید بہت جلدی ہم آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کی جو بھی ہے وہ ملک کو، قوم کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی عوام کی حفاظت چاہتے ہیں، ان کے لیے ہماری عوام سب سے پہلے ہے، اپنا ملک سب سے پہلے ہے، اپنی فوج سب سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ٹائم کی قلت ہے، میں معذرت چاہوں گا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں سابق گورنر پنجاب، معروف قانون دان، ممبر قومی اسمبلی پی ٹی آئی سردار لطیف خان کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر منصور خان کھرل صاحب جو سینئر سیاستدان ہیں۔ میں ان دونوں گیسٹوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین، نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان عارف اشرف جتوئی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔